अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ आई। मैं हूं सैयद समर अब्बास। सानहा मॉडल टाउन की इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत पर भी दबाव बढ़ने लगा है। पाकिस्तान अवामी तहरीक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह के इस्तीफ़ों का मुतालबा कर दिया है। और आज ही पाकिस्तान अवामी तहरीक के कायद डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने अपने कारकुनों को हिदायत की है कि वो तैयार रहें और कंटेनर भी तैयार रखें। किसी भी वक्त वो एक नए एहतजाज की कॉल दे सकते हैं। और बज़ाहिर इस्लामाबाद की तरफ अब एक और मार्च की तैयारियां हो रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने भी गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद के जलसे में एक बड़ी पेशगोई की। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अबूरी सेटअप तक नहीं चल पाएगी और वो भी यानी पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी कि वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अबूरी इंतजामिया या अबूरी हुकूमत के आने तक ना चल सके। और इसके अलावा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ लंदन में पहुंचने पर दोबारा से ये सवाल उठाया कि उन्हें क्यों निकाला गया। और ये भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने दावा किया कि उनकी नाअहली के फैसले से मुल्क का सत्यानाश हो गया है। और ये भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने दावा किया कि उनकी नाअहली के बाद मुल्क में इंतशार फैला है। हालांकि यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि दहशत गर्दी भी उनके जाने से बढ़ गई है। और हम आज के शो में ये भी बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून जिसको बैरूनी चैलेंजेस का सामना तो है ही है सियासी तौर पर, लेकिन अंदरूनी चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं। जो पीर हमीदुद्दीन सियालवी हैं उन्होंने आज दोबारा से वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह के इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। साथ ही उन्होंने आज मुस्लिम लीग नून से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। उनका यह कहना है कि 10 तारीख को जब वो फैसलाबाद में जलसा करेंगे तो मुस्लिम लीग नून के 15 अरकान कौमी सूबाई असम्बली अपने इस्तीफ़े उस जलसे में जमा कराएंगे। तो मुस्लिम लीग नून के लिए चैलेंजेस पार्टी के अंदर भी और सियासी तौर पर ओवरऑल कितने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए और इन तमाम सवालात बात जानने के लिए हमारे साथ आज खुसूसी तौर पर मौजूद हैं मुशाहिदुल्लाह खान साहब, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेट में नून लीग के पार्लिमानी लीडर हैं और वफाकी वज़ीर राय मौसमियाती तब्दीली भी हैं। बहुत शुक्रिया मुशाहिदुल्लाह खान साहब शो में वक्त देने के लिए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने लंदन पहुंचने पर एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बड़ी अहम बातें की। पहले आपको सुना देते हैं कि क्या कहा उन्होंने, उसके बाद गुफ्तगू शुरू करते हैं। जी सुनाइए मियां साहब ने कल क्या कहा। से बंदा पूछे कि क्यों कर दिया भाई, क्यों? और मैं तो नहीं मानता इस एहतसाब को, कतन नहीं मानता। इस एक फैसले ने जो 5 जजों ने किया है, मुल्क का सत्यानाश होना शुरू हो गया है। पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी शुरू हो गई है, इंतशार शुरू हो गया है और पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो इस वक्त इन्हें बिल्कुल हिला के रख दिया पूरे मुल्क। दहशत गर्दी का खात्मा हमने किया, लेकिन अब दहशत गर्दी फिर सर उठाना शुरू हो गई है पाकिस्तान में। आप देखें अब के इस वक्त के हालात। जी मुशाहिदुल्लाह खान साहब, हर चीज़ ही क्या मुल्क के अंदर मियां साहब की नाअहली से जुड़ी है? वो कह रहे मुल्क का सत्यानाश हो गया, अदम इस्तेहकाम मुल्क में फैल गया है, इंतशार फैल गया है, यहाँ तक उन्होंने कह दिया है कि दहशत गर्दी भी उनके जाने के बाद बढ़ गई है। तो ये सब चीज़ें उनकी नाअहली के साथ आप रिलेट कर रहे हैं, कैसे? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, हम असल में याददाश्त हमारी कमज़ोर होती है। हमारा मीडिया भी करंट इश्यूज़ पे ज़्यादा बात करता है, जो चीज़ें गुजर जाए वो गुजर जाती हैं। अब मैं बिल्कुल मुख्तसरन चंद जुमलों में आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में एहतसाब की बात हुई पनामा से कि जी ऑफशोर कंपनियों में नाम आ गया, नाम आ गया, शोर शराबा हो गया, चैलेंज हो गया। नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं था, उनके 2 बच्चों का था, 456 और लोग थे जिनमें मुख्तलिफ पार्टियों के लोग, पीपल पार्टी के थे, PTI के थे, इवन इमरान खान की अपनी भी। ऑफशोर कंपनी को ऐसे बनाया गया कि जैसे ये जिसकी ऑफशोर कंपनी है वो बहुत बड़ा करप्ट है। तो वो इमरान खान और उसकी बहन दोनों की निकल आई, उनके इर्द गिर्द जो खड़े हैं उनकी निकल आई, जहांगीर तरीन, किसी की बात नहीं हुई। नवाज शरीफ जिसकी ऑफशोर कंपनी नहीं थी उसको हम उस वक्त भी कह रहे थे कि ये टारगेट बनाया जा रहा है गवर्नमेंट को और नवाज शरीफ को और इस मुल्क की। नवाज शरीफ को सज़ा देने का मतलब इस मुल्क की तरक्की को सज़ा देना है, इस मुल्क की चलते हुए मईशत के उस पहिए को रोकना है जो 2013 में बिल्कुल रुक चुका था, जिसको आगे नवाज शरीफ ने चलाया ना। ये तो सारी दुनिया को पता। जब नवाज शरीफ कहता है सत्यानाश हो गया है तो उसके पीछे आर्गूमेंट है। आर्गूमेंट ये है कि 19,000 पे स्टॉक एक्सचेंज छोड़ा था, उसको 53,000 कुछ 100 पे पहुँचाया और जिस दिन नवाज शरीफ को हटाया गया उस दिन वो 12-13 हज़ार गिर गया। तो 12-13 हज़ार का मतलब है 17-1800 अरब रुपए का नुकसान। तो ये सत्यानाश इसी को कहते हैं। अच्छा मसला क्या था?
کوئی ایسی بات نہیں تھی. لیکن مشاہد اللہ خان صاحب، میاں محمد نواز شریف تو دعویٰ کرتے تھے کہ ان کے پاس بہت ہی تجربہ کار لوگوں کی ٹیم ہے. ابھی وہی ٹیم ملک پر حکومت کر رہی ہے، وہی وفاقی کابینہ میں ہے، اسی ٹیم کے ایک رکن وزیر اعظم بھی ہیں. حکومت تو نون لیگ کی ہی ہے، کسی اور کی حکومت تو نہیں آئی. دیکھیں چیز یہ ہے کہ ستیہ ناس ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ ایک گاڑی چل رہی ہے تیزی سے، آپ ایک دم اس کا ڈرائیور چینج کر دیں تو گاڑی کو روکنا پڑے گا نا بھائی. لیکن ڈرائیور کا تو میاں صاحب کہتے تجربہ کار ہے، سارے تجربہ کار ہے نا، لیکن گاڑی رکے گی تو ڈرائیور چینج ہوگا نا. بات یہ ہے گاڑی رکے بغیر یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ چھلانگ لگا کے. اچھا جب رکے گی تو جب رکنے کا نقصان تو ہوتا ہے نا، اور پھر دوبارہ اس کو چلانا، اس کے درمیان ایک اسپیس تو آ جاتی ہے نا، اور وہ اسپیس آئی ہے. حالانکہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تجربہ کار ٹیم ہے، اور وہ اتنے خراب ترین حالات میں کہ انہیں بھی کام نہیں کرنے دیا جا رہا. میاں نواز شریف نے کل یہی کہا ہے نا کہ کون کام کرنے نہیں دے رہا، کوئی کام نہیں کرنے دے رہا. وہ ساری دنیا کو پتا ہے، ساری دنیا نے ٹی وی پہ بھی دیکھ لیا کہ کون کام بھی نہیں لیتے مشاہد اللہ خان صاحب، اور بس صرف اتنا کہہ دیتے کوئی ہے. اس دن ہمارے پاس جاوید لطیف صاحب وہ بھی کہہ رہے تھے کہ حکومت تو کوئی اور کر رہا، ہم کر ہی نہیں رہے. میری بات سنیں نا، بات نہیں، حکومت تو ہماری ہی ہے. اور 70 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ نام شام کے چکر میں نہ پڑے. اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. ایک وقت تھا کہ ہمیں خود بھی نہیں نام پتا ہوتے تھے، آپ کو بھی نہیں پتا ہوتے تھے. اب جو ہے نا پنڈ کے اندر جو جاہل آدمی چرپائی پہ بیٹھا ہوا نا اس کو بھی پتا ہے، لہذا اب نام پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اگر آپ نام اس لیے پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں نام لوں اور اس کے بعد پھنس جاؤں اور آپ کو کوئی تکلیف ہو، خوشی ہو، تو میں لے دیتا ہوں. نہیں میں لے دیتا ہوں، میری بات سنیں، میں لے دیتا ہوں. لیکن نام یہ ہے، نام لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہمیشہ یاد رکھیں، نام لینا میرا کام نہیں، آپ کا کام ہے. آپ اس بات کی تنخواہ لیتے ہیں کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں. آپ کہہ رہے وکٹم آپ بن رہے ہیں. وکٹم ہم بنے ہیں نا، تو آپ میڈیا ہے نا، سازش آپ کے خلاف، آپ پلر آف دی اسٹیٹ ہے نا. آپ کیا ہیں بھائی؟ آپ کس لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو آپ کی انویسٹیگیٹو ٹیمیں کیا کرتی ہیں؟ آپ جو ہیں آپ کس لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ قوم کے بڑے بنتے ہیں. آپ کو پلیٹ فارم دے رہے ہیں، آپ بتائیں. نہیں پلیٹ فارم آپ نہیں دے رہے، پلیٹ فارم ہمارے پاس ہے. پلیٹ فارم دیا نہیں، ہم آپ کے پلیٹ فارم کو 4 چاند لگاتے ہیں یہاں پہ آ کے. آپ کوئی پلیٹ فارم نہیں دے رہے. جب یہ پلیٹ فارم نہیں تھا ہماری سیاست اس وقت بھی چل رہی. بالکل ایسا ہے. اس وقت بات یہ ہے کہ آپ اپنا کام جو ہے نا ہمارے ذمہ پتہ کیوں لگاتے ہیں؟ آپ کی میں بات نہیں کر رہا، آپ جیسے بہت سارے لوگ بڑی چالاکی دکھاتے ہیں کہ جی نام لیں. میں نام لیں گے، آپ کو پتہ ہے کس کا نام ہے؟ نہیں میری بات سنیں، میں آپ قسم اٹھا کے کہیں آپ کو نہیں پتا؟ آپ اللہ کی قسم اٹھا کے کہیں آپ کو نہیں پتا؟ نہیں آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا؟ آپ نہیں لیں گے. ہاں نہیں ہم کیوں لیں؟ یہی بات ہے نا، اس لیے کہ آپ ڈرتے ہیں نا. آپ ڈرتے ہیں نا، آپ نہیں لیتے ہیں نا. آپ یا تو آپ کو پتا نہ ہو. بات یہ ہے کہ آپ ایک ادارہ ہیں، آپ میڈیا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے ساری دنیا میں CNN کے یا الجزیرہ کے یا BBC کے انویسٹیگیٹو رپورٹر نام نکال کے لاتے ہیں یا نہیں لاتے؟ آپ ان کی بڑی مثالیں دیتے ہیں، آپ کیوں نہیں لاتے؟ نہیں میں کیوں لوں؟ کیوں نہ لوں؟ BBC والا کیوں لیتا ہے؟ وکٹمائز ہو ہی نہیں رہا نا. CNN نہیں وکٹمائز. میڈیا جو آپ بات کریں میں ایز اٹ از رپورٹ کروں گا. بات یہ ہے وکٹمائز جو ہوگا وہی لے گا. میرے شو کا مقصد ہے میں آپ سے پوچھوں، بات یہ ہے کہ وکٹمائز آپ کو نہیں چلنے دے. میں تو یہ آپ کو کہہ رہا ہوں، بات کر کے نکل جائیں گے کہ آپ کو نہیں پتا یہ دھرنا کس نے کرا ہے؟ مجھے نہیں پتا. آپ کو نہیں پتا نا؟ پھر بھائی آپ کس لیے بیٹھے ہوئے یہاں پہ؟ آپ بتا دینا. آپ یہ پوچھنے کے لیے بیٹھے ہوئے یہاں پہ صرف؟ آپ بتا دینا. نہیں آپ کا کیا کام ہے؟ سازی کس نے کرائی ہے؟ نہیں آپ کا کیا کام ہے؟ پہلے مجھے اسی پہ آج بات کر لیتے، ساری باتوں کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. آپ یہ جو نام پوچھتے ہیں، مجھے آپ ایک بات بتائیں، کتنا بڑا آپ کا ادارہ ہے نا؟ اس کے اندر کیسے کیسے زبردست رپورٹر. ہمارے تو فرشتوں کو وہ باتیں نہیں پتا ہوتی جو آپ لوگوں کو پتا ہوتی ہے. لیکن آپ ہمارے منہ سے پتہ کیوں کہلوانا چاہتے ہیں کہ یہ منہ سے کہیں گے، یہ کمٹ کریں گے؟ ہم نہیں کریں گے، حالانکہ کام ہمارا ہے، آپ کا. آپ نہیں کریں گے اس لیے کہ یا تو آپ ڈرتے ہیں. آپ ہی تو جا کے BBC پہ نام لیتے نا، ہمارے پاس بیٹھ کے نام لیں. آپ ڈرتے ہیں، آپ BBC کی مثالیں دیتے ہیں. آپ میں ہمت نہیں ہے، آپ میں ہمت نہیں ہے. اگر آپ میں ہمت نہیں ہے نام لینے کی، آپ کو پتا ہونے کے باوجود آپ نام نہیں لیتے. میری بات سنیں. نہیں ہم نہیں کرتے. آپ کو پتا ہے، آپ چلاکی کرتے ہیں میرے ساتھ. دیکھیں سازش ہمارے خلاف، اگر اس ملک کی حکومت کے خلاف جینونلی کوئی سازش ہو رہی ہے تو وہ سازش میڈیا کے بھی خلاف ہے. میڈیا کو اس کو سمجھنا چاہیے، وہ اس ملک کے خلاف ہے.
چلے آپ کے ساتھ چلے جو ہوا آپ نام لینے کو تیار نہیں ہے چلے آگے بڑھتے ہیں پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں بحث پورا شو چلتی رہے گی چلے ٹھیک ہے میرے کہنے پہ نہیں لوں گا اس لیے کہ پہلے آپ نام لیں پھر میں اس کو انڈوس کروں گا آپ لاکھوں روپے تنخواہیں لیتے ہیں نام ہمارے سے ہم لاکھوں روپے تنخواہ اس لیے تو نہیں لے رہے کہ آپ کے خلاف سازش کون کر رہا ہے آپ انویسٹیگیٹ کریں اور اگر آپ کو نہیں پتا تو اس کو بٹھائیں یہاں پہ جس کو پتا ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو اس کو بٹھائیں جس کو پتا ہے تاکہ میں اس سے بات آپ کو بٹھایا نا سر مجھے بٹھایا نا میں آپ سے تنخواہ نہیں لے رہا آپ تنخواہ لیتے ہیں اس کام کی میں بھی تو آپ سے نہیں لے رہا اگر کوئی گتھی سلجھ نہیں رہی تو آپ اس کو سلجھائیں میں بھی تو آپ سے نہیں لے رہا بہرحال آگے بڑھتے ہیں کافی باتیں کرنے کو یہ باتیں بھی میں آپ کا آگے کروں ساری بات بھی میں بتاؤں تو آپ کا کیا کام ہے یہ معاملہ یہیں پہ رکا رہے گا نہ آپ نے نام لینا یہی رکا رہے گا بہرحال آگے بڑھتے ہیں بات آگے بڑھاتے ہیں روک لوں گا آپ کو بہرحال بات آگے بڑھاتے ہیں آپ نام لے نہیں رہے ہم بھی پھر اس پہ آپ سے مزید ضد نہیں کریں گے کہ آپ نام لیں چلاکی کرتے ہیں کہ یہ نام لے پھنسے ہر ایک سے پوچھتے ہیں آپ کہتے ہیں جو نظر نہیں آتے وہ کر رہے ہیں کبھی میاں صاحب کہتے ہیں کہ فیصلہ کہیں اور سے آیا ہمارے خلاف سنا دیا گیا آپ کمٹ کروانے کے بعد اور ہم سے کہتے ہیں کہ آپ نام لیں آپ کمٹ کروانے کے بعد شاباش لیتے ہیں واہ واہ یار تم نے بڑا نام دلوایا میں نے آپ سے کیا کمٹ کرنا ہے اور کیا مقصد کیا ہے اس بات کا نام لینے سے آپ کو کیا مل جائے گا بار بار انڈائریکٹلی آپ ہی کہتے ہیں نام لینے سے آپ کو کیا مل جائے گا آپ ہی بار بار کیوں کہتے ہیں یہ منترا کیوں بار بار ہم سن رہے ہیں پاکستانی سیاست میں کہ ہمارے خلاف حکومت کوئی اور کر رہا ہے حکومت کوئی اور کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے ہمیں چلنے نہیں دیا جا رہا آپ کا کام سوال کرنا ہے آپ کا کام تجزیہ کرنا نہیں ہے آپ ایک دعویٰ کرتے ہیں آپ ایک دعویٰ کرتے ہیں آپ کا دعویٰ ہے آپ بتائیں آپ مجھ سے سوال کریں میں جواب دوں گا اس سے زیادہ آپ بات نہ کریں چلے میں نے آپ سے سوال کیا آپ نے جواب نہیں دیا میں اس کو تسلیم کرتا ہوں ٹھیک ہے میرے حق کو آپ تسلیم کریں نہیں کریں گے تو میں کروا دوں گا نہیں آپ کیسے کروائیں گے میں کرواؤں گا ایسے کہ جو آپ کا حق ہے آپ اس سے باہر نہ نکلیں چلیں ٹھیک ہے اپنی حدود سے چلیں اب اپنی حدود میں رہتے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں ٹھیک ہے جی اور جواب لیں اور ان چکروں میں نہ پڑے زبردستی مجھ سے کوئی بات پوچھنے کی کوشش نہیں ہم نے زبردستی ہم نے بڑے پیار محبت سے میں نے آپ سے کہا کہ بات ختم ہو گئی آگے بڑھتے زرداری صاحب نے کل کافی اہم باتیں کی انہوں نے کہا کہ آپ کی گورنمنٹ کو نہیں چلنے دیا جائے گا نہیں چلے گی وہ عبوری سیٹ اپ تک اور ہم کوشش کریں گے کہ وہ نہ چلے کیونکہ آپ سارا بوجھ جو ہے اپنا وہ عبوری سیٹ اپ پر ڈالنا چاہتے ہیں عبوری حکومت پر ڈالنا چاہتے ہیں سوٹ آپ کو سنواتے ہیں پہلے اس کے بعد بات ہوگی پہلے سنا لیجیے زرداری صاحب نے کل کیا بات کی ہے چاہتے ہیں کہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ اٹھائے سارا وزن پر یہ ضروری نہیں کہ یہ انٹرم گورنمنٹ تک چلیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے یہ آج کا ہار مان لیں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ ان سے پہلے ہی ہار مانے جی مشاہد اللہ صاحب زرداری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہی آپ چلے جائیں گے بری سیٹ اپ تک آپ کو نہیں چلنے دیا جائے گا یہ کتنا بڑا چیلنج ہے کتنا سیریسلی آپ کنسیڈر کر رہے ہیں یہ جو زرداری صاحب نے پیش گوئی کی ہے اور ساتھ دعویٰ بھی کیا ہے کہ نہیں چل پائیں گے آپ زرداری صاحب کو اس ملک کے لوگ اور ان کی اپنی پارٹی کے لوگ جتنا سیریس لیتے ہیں اتنا ہی ہم بھی لیتے ہیں فکر نہیں کریں دوسری بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کو فیڈرل گورنمنٹ کی فکر ہے انہیں سندھ گورنمنٹ کی کوئی فکر نہیں ہے جو سندھ گورنمنٹ نہیں چلا سکے جو کراچی کے گندگی کو صاف نہیں کر سکے جو لاڑکانہ میں ترقی نہیں کر سکے جو سندھ کے اندر ہونے والی کرپشن کو نہیں روک سکے وہ بڑھ کے کیا باتیں کر رہے ہیں اہم سوال ہے کہ زرداری صاحب کو اگر آپ سیریس نہیں لیتے تو پھر بار بار ان سے ملاقاتوں کی میں نے یہ کہا میں نے جو بات کہی ہے نا اس کو اتنا ہی رہنے دیں میں نے یہ کہا جتنا اس ملک کے لوگ انہیں سیریس لیتے ہیں جتنا ان کی پارٹی کے لوگ انہیں سیریس لیتے ہیں اتنا ہی ہم بھی لیتے ہیں نہیں یہ خواجہ آصف صاحب نے ایڈمٹ کیا کہ میں نے کوشش کی ان سے ملاقات بھائی تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے نہیں کہا یہ کہا ہے ٹھیک ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے بات یہ ہے کہ اب اس بات کے کرکس کیا ہے اس بات کے کرکس یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت ایک ڈیموکریٹک پارٹی دوسری ڈیموکریٹک پارٹی کو یہ کہتی ہے کہ بات کرو ایک جو اپنے آپ کو سب سے بڑی جمہوری جماعت کہتا ہے وہ کہتا ہے میں بات نہیں کروں گا تو پھر کون سی جمہوریت کس جمہوریت کی آپ بات کرتے ہیں جس کی آپ کل کہہ رہے تھے ہم اپنی جمہوریت لائیں گے کیا اس جمہوریت میں بات چیت بند کی جاتی ہے ڈائلاگ بند کیا جاتا ہے مکالمہ بند کیا جاتا ہے تو بھائی میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ رندے خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنے نبیڑ تو یا تو بڑی آئیڈیل گورنمنٹ سندھ میں چلائی ہوتی نا 5 سال ٹھیک ہے
لوگوں نے بیل بیفور اریسٹ نہ کرائے ہوئے ہوتے, لوگوں کے گھروں سے 5-5 ارب روپے چارپائی کے نیچے سے نہ نکلے ہوتے, لوگوں نے اپنے لان میں بیٹھ کے ان کے وزیروں نے 8-8 کروڑ روپے نہ جلائے ہوتے آگ میں باقاعدہ نوٹوں کو, تو پھر بات کرتے ہیں نا یہاں کی. مطلب آپ زرداری صاحب کی تصاویر 2013 کے انتخابات میں ان کے کینڈیڈیٹس نے اپنے پوسٹرز پہ نہیں لگائی. پہلے اپنی فکر کریں نا, ہماری کیا فکر کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کی بات کر رہے ہیں, نگران حکومت کی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ ڈی لیمیٹیشن کے قانون میں آپ ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ الیکشن چاہتے ہی نہیں. اگر آپ الیکشن چاہتے ہوتے تو اب تک وہ قانون منظور ہو چکا ہوتا. تو میں آپ کی بات کو کس طریقے سے سیریس لے لوں. دیکھیں نا, بات یہ کہ ڈی لیمیٹیشن ہوگی, اس کے بعد ہی انتخابات ہوں گے نا. مطلب کسی کے منہ سے کہنے سے 11 دسمبر کو جو سینٹ کا اجلاس شروع ہو رہا ہے, اس میں غالباً پیپلز پارٹی ووٹ کرنے جا رہی ہے اس کو, ڈی لیمیٹیشن کے بل کو. دیر لگی آنے میں ان کے, شکر ہے پھر بھی آئے تو آ جائیں, ابھی بھی آ جائیں, لیکن ڈیلے تو ہوا نا بھائی. بات یہ ہے کہ یہ جو سینسس ہے یہ ہم نے کروایا نا. 98 میں بھی ہم نے کروایا تھا, 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اس کو کرانا چاہیے تھا نا. آپ پوچھیں تو صحیح, تو تم نے کیوں نہیں کرایا تھا؟ جو آج اتنی مسائل میں الجھا ہوا ہے یہ ملک, ڈی لیمیٹیشنز کے اور سینسس کے, اور اس پہ آپ وہ تنقید کر رہے ہیں. تو بھائی آپ کی حکومت تھی جب یہ کرانا چاہیے تھا, آپ نے اس وقت نہیں کرایا. آج ہم نے کروا دیا, پہلے بھی ہم نے کروایا تھا, آپ نے نہیں کروایا تھا. جو ہر کام ہم ہی کرتے ہیں اس ملک میں, جو کام ہوتا ہے چاہے وہ ڈیموکریٹک ہو, کانسٹیٹیوشنل ہو یا ڈیولپمنٹ کا ہو, وہ پی ایم ایل این کرتی ہے, محمد نواز شریف کرتا ہے. اور محمد نواز شریف کو آپ جب نکالتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر طرف اچھا ہی اچھا ہے. بات یہ ہے کہ نواز شریف سے تو انتقام لیا جا رہا ہے نا. نواز شریف کے اوپر کوئی 1 روپے کی کرپشن تو نہیں آپ ثابت کر سکتے. چلو ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک لینی ہے. اسی کے ساتھ ناظرین بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد مشاہد اللہ خان صاحب سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. بیک ٹو دی شو. مشاہد اللہ خان صاحب, ایک دھرنا اللہ اللہ کر کے آپ نے ختم کرایا اسلام آباد سے 20 روز کے بعد. اب طاہر القادری صاحب نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کی رپورٹ آنے کے بعد آج اپنے کارکنوں کو تیار رہنے کی ہدایت کی ہے, اور یہ بھی کہا ہے کہ میرا کنٹینر بھی تیار رکھیں, کسی بھی وقت وہ احتجاج کی کال دے سکتے ہیں. بظاہر اب شاید اسلام آباد کی طرف ایک اور مارچ ہونے جا رہا ہے. کتنا بڑا چیلنج ہوگا یہ نون لیگ کی حکومت کے لیے اس احتجاج سے نمٹنا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یعنی کہ ایک متنازع شخصیت ہیں اپنا طاہر القادری صاحب. ان کے بہت بڑے کمال کے فرمودات ہیں جو اسلام سے میل نہیں کھاتے. بہت سارے علماء نے انہیں دائرہ اسلام سے خارج کیا ان کے فرمودات کی وجہ سے. ایک بات انہوں نے جو کہی ہے وہ عمومی طور پہ لوگوں کو نہیں پتا, وہ میں بتانا چاہوں. انہوں نے کہا کہ جی میں پتہ نہیں کوئی 63 سال کی عمر میں مر گیا تھا. پتا ہے آپ کو اس بات کا؟ یہ تو چلے ان کی ایک, میری بات سن لینا, ایک الگ چیز ہے, لیکن میں احتجاج کی بات کر رہا ہوں. الگ کوئی چیز نہیں ہے نا, میری بھی تو بات سنیں. میں نے سوال سن لیا, جواب میرا سنیں. انہوں نے کہا جی میں مر گیا تھا. میں جب عالم رویا میں پہنچا تو وہاں پہ فرشتوں نے کہا یا اللہ میاں نے کہا, میں نے خود پڑھا ہے, ان کا سنا بھی ہے, بالکل سب نے سنا ہے سوشل میڈیا پہ. اس میں کہتے ہیں کہ جی وہ ان کا اسے کیوں لایا, اس کی سے تو ہم نے بڑے بھی کام کرانے, تو مجھے دوبارہ زندہ کیا گیا اور پھر دوبارہ واپس دنیا میں بھیج دیا گیا. میں ایک دن بیٹھا سوچ رہا تھا کہ جس وقت بندہ ڈیڈ ہو جاتا ہے تو اس کی شریعت بھی ختم ہو جاتی ہے, اس کا شناختی کارڈ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو انہوں نے یہ جب واپس آئے تھے عالم رویا سے تو وہ شناختی کارڈ اپنا دوبارہ بنوایا تھا, پاسپورٹ دوبارہ بنوایا تھا, اور وہ جو کینیڈا کا پاسپورٹ ہے وہ بھی بنایا تھا. جو احتجاج کی کال ہے, دیکھیں کیا احتجاج, دیکھو انہوں نے جتنی دفعہ احتجاج کیا آ جائے احتجاج پہ, وہ یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کسی کے کہنے پہ کرتے ہیں, اور اس میں ان کے مانیٹری بینیفٹس ہوتے ہیں. ماڈل ٹاؤن کا جہاں تک واقعہ ہے, میں نے بہت پہلے کہا تھا, لوگ اب کہیں گے ضرور کیونکہ اس رپورٹ میں یہ آیا ہے کہ ساری رات یہ لوگوں کو اکٹھا کرتے رہے ہیں, اور ان کے گھر سے فائرنگ ہوئی ہے پہلے پولیس کے اوپر. نہیں, آئی ایس آئی کی رپورٹ, اس سے اسی جو رپورٹ ہے باقر نجوی صاحب کی رپورٹ, اس میں آئی ایس آئی کی جانب سے جو رپورٹ آئی ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ چھت سے فائرنگ کا کوئی بھی ایویڈنس نہیں ملا, نہیں ہوئی ہے. آئی بی کی رپورٹ میں تو ہے نا, آئی بی نے کہا ہے کہ ہوئی ہے, ایک فائر شاٹ ہوا ہے. آئی ایس آئی نے کہا ہے کنٹراڈکٹنگ رپورٹس ہے نا, کنٹراڈکٹنگ ہے نا. تو کنٹراڈکٹنگ کا مطلب ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا.
تو میں تو کہہ رہا ہوں نا ہو سکتا ہے اس لیے کہ ساری رات تقریریں وہ کرتے رہے. میرے علم میں یہ بات ہے کہ وہ تقریریں کرتے رہے ساری رات, ٹھیک ہے, اور لوگوں کو اکٹھا کرتے رہے, اور انہیں لاشیں چاہیے تھیں, وہ لاشوں کی سیاست آج بھی کر رہے ہیں. تو پھر آپریشن کیوں کیا رانا ثناء اللہ صاحب نے؟ آپریشن کوئی آپریشن نہیں کیا. آپریشن تو اس کے خلاف, وہ تو آ گیا نا اس میں باقر نقوی کی رپورٹ میں کہ وہ آپریشن جو تھا وہ تو مطلب کہ کوئی اس لیے تو نہیں تھا کہ وہاں جا کے لوگوں پہ گولیاں چلائی جائیں, وہ تو پہلے ان کی طرف سے ہوا. رپورٹ میں تو یہ بھی کہا گیا کہ پولیس والوں نے وہی کیا جس کے لیے انہیں بھیجا گیا تھا, یہ بھی رپورٹ کہہ رہی ہے. بھیجا اسی لیے گیا تھا نا کہ وہ جو انہوں نے 1 کلومیٹر کا قبضہ کیا ہوا ہے اس کو قبضے کو چھڑوانا تھا نا بھائی. ماڈل ٹاؤن جیسی زمین کے 1 کلو آج بھی کیا ہوا ہے. یہ ہیں عالم دین, یہ ہیں اس ملک کے یعنی کہ چلانے والے کہ جنہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے زمین پہ, تو اس کو چھڑوانا ہے نا. پاکستان کے مختلف شہروں میں یہ کام جگہ جگہ پر ہے. ہاں تو جگہ جگہ پہ آپریشن بھی تو ہوتے ہیں, جگہ جگہ پہ آپریشن بھی تو ہوتے ہیں نا. ہم نے نہیں مارے, پولیس نے مارے نا. پولیس نے مارے تو پولیس نے تو بھائی یہاں پہ پولیس نے تو 12 مئی کو بھی مارے تھے. یہاں پہ لال مسجد میں بھی لوگوں کو مارا تھا. ان کا خیال طاہر القادری صاحب, کیا وہ اگر پاکستانی ہیں تو یہ بچیاں ان کی بچیاں نہیں تھی جو مری تھی؟ یا 12 مئی کو جو 47 لوگ مرے تھے اس پہ نہ آپ بات کرتے ہیں؟ آپ سب کو ماڈل ٹاؤن یاد آتا ہے, اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ یا طاہر القادری صاحب کیوں نہیں کرتے؟ اس پہ کیوں نہیں کنٹینر نکالتے؟ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے عوام سے آپ کو کچھ نہیں لینا دینا. آپ کی سیاست چونکہ ماڈل ٹاؤن سے شروع ہے, شاہد اللہ صاحب, ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے, جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہے اس سے پوچھا جاتا ہے, سوال کیا جاتا ہے. ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہو یا کوئی گورنمنٹ ہو, لوگ پوچھنے والے ہر گورنمنٹ سے پوچھتے ہیں. بڑے بڑے تالے ازما جرنیلوں سے بھی پوچھا ہے, ٹھیک ہے, جن میں ہمت ہوتی ہے وہ پوچھتے ہیں. یہ تو سیاسی حکومتیں ذرا تھوڑی ویک ہوتی ہیں, اس پہ یہ لوگ چوڑ دوڑتے ہیں. لیکن جن لوگوں نے 12 مئی کیا تھا ان کے ساتھ تو یہ ملے ہوئے تھے. یہ شیخ رشید بھی ملا ہوا تھا, طاہر القادری بھی ملا ہوا تھا, عمران خان بھی ملا ہوا تھا, اس لیے ان کی بات نہیں کرتے. یہ سارے سہولت کار تھے. 12 مئی کے بھی سہولت کار تھے, لال مسجد میں جو بچیاں مری ہیں ان کا بھی یہ سہولت کار تھے. آج ان کو کنٹینر یاد آ گیا ہے. اچھا کنٹینر یاد آتا ہے پھر اچانک چھوڑ کے بھاگ کیوں جاتے ہیں بھائی؟ 2012 کا انہوں نے دھرنا کیا, کیوں بھاگ گئے تھے؟ پھر یہ والا دھرنا ہوا, عمران خان سے کہا میرا فرسٹ کزن ہے, یہاں پہ انہوں نے تباہی پھیری, پی ٹی وی پہ حملہ کیا, پارلیمنٹ پہ حملہ کیا, اچانک بھاگ گئے. کوئی کچھ کہتا ہے نا, کہیں نہ کہیں کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. لیکن ایک کام یہ کر رہے ہیں پچھلے 4 سوا 4 ساڑھے 4 کہ پولرائز کرتے ہیں, معیشت کے پہیے کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. نواز شریف پھر بھی اس کو چلاتا ہے اور بڑی جان فشانی کے ساتھ چلاتا ہے. تو مشاہد اللہ صاحب وہ ایک 4 شیٹ ماڈل ٹاؤن سانحے کی رپورٹ کی صورت میں 4 شیٹ ساتھ لے کر آ رہے ہیں. وہ 14 افراد کا قتل ہوا, وہ سارا معاملہ لے کر ساتھ آ رہے ہیں. وہ ریجیکٹ کر دیے کل انہوں نے رپورٹ, وہ تو آپ نے سنا نہیں ہے, انہوں نے پریس کانفرنس میں کل ریجیکٹ کر دی ہے. وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اس رپورٹ میں لکھا ہوگا کہ فلاں کو پھانسی چلا, تو اس رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا. اس رپورٹ میں نے اگر کسی کو براہ راست ذمہ دار نہیں ٹھہرایا تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر براہ راست قصوروار نہیں ٹھہرایا, براہ راست ذمہ داری نہیں ڈالی, یہ بھی نہیں کہا گیا, یہ بھی کہا گیا کہ وہ معصوم بھی نہیں ہے. معصوم بھی نہیں ہے رانا صاحب دیگر, اور پولیس معصوم بھی نہیں ہے. پولیس کو کہا ہے نا, تو پولیس کو کب بھائی بات یہ ہے پولیس نے کیا نا آپریشن, تو وہاں پولیس کس کے آرڈرز پہ پولیس وہاں پہ, آرڈر جس مرضی کے ہو, آرڈر کہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آرڈر تھا کہ جا کے وہاں پہ فائرنگ کر دو؟ کہا لکھا نقوی نے, پولیس کو جو کہا گیا انہوں نے وہی کیا, جو کہا گیا نا وہ. بات یہ ہے کہ ان کی رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رانا ثناء اللہ یا کسی نے یہ کہا کہ جا کے وہاں پہ فائرنگ کرو, نہیں ہے نا, تو اپنے پاس سے ایزیوم نہ کریں. بات یہ ہے کہ وہ رپورٹ نامکمل ہے. اس رپورٹ کے آخر میں اتنی مذائقہ خیز بات ہے کہ جی پڑھنے والا خود فیصلہ کرے کہ کون ذمہ دار ہے. تو بھائی یہ کچھ اپنا فیصلہ کریں گے, میں اپنا کروں گا, آپ اپنا کریں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ذمہ دار نہیں. یہ کہا گیا ہے کہ سرکمسٹانسز, کوئی فرد جھوٹ بول سکتا ہے, سرکمسٹانسز جھوٹ نہیں بولتے. ہاں تو سرکمسٹانسز جھوٹ نہیں بولتے تو اس کا پھر کہہ دیتے نا, پھر کہا کیوں نہیں بھائی؟ یہ تو اب آپ کی خواہش ہے نا کہ کسی کا نام آنا چاہیے. میری خواہش نہیں ہے. نہیں آپ کی نہیں آپ کی خواہش ہے, ورنہ اس نے نہیں کہا, نجفی نے کسی کو نہیں کہا کہ کوئی ذمہ دار ہے. میں نے بھی تو یہی کہا نا, رپورٹ میں یہ کہا گیا کسی پہ براہ راست ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. نہیں ہے نا, ختم ہو گیا نا بات. معصوم بھی نہیں ہے, کسی نے کوآپریٹ نہیں کیا, پولیس نے کسی کا نام نہیں لیا. بھائی 4 شیٹ کو میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ پولیس یا رینجر
یا دیگر ایجنسیوں نے مختلف علاقوں میں مختلف آپریشن کیے جس میں بہت سارے لوگ شہید ہوئے ہیں, جانوں سے گئے, تو اس کا مطلب ہے سارے وہ قاتل ہیں کیا؟ وہ ایجنسیاں قاتل ہیں نا. اگر آپ کی اس بات کو میں مان لوں یہ تو اس ملک میں وہ تو جو اب آپ مکس کر رہے ہیں. ایک تو آپریشنز ہو رہے ہیں جو کہ اینٹی ٹیررزم آپریشن ہو رہے ہیں ملک بھر میں, ایسا چل بھی رہا ہے, آپریشن رد الفساد چل رہا ہے, اس میں تو ٹیررسٹ ہیں, انہیں ان کے سہولت کاروں کو مارا جا رہا ہے. یہ تو پروٹیسٹرز تھے, اس میں تو فرق ہے. بھائی پروٹیسٹر تھے. یہاں لیاقت باغ کے اندر جو درجنوں لوگوں کو 1973 میں شہید کیا تھا, میں نے خود لاشیں گنی تھی, وہ بھی تو پروٹیسٹر ہی تھے نا. لیکن آپ پروٹیسٹر تو اپنا حساب دینا ہے. تو بھائی اپنا حساب تو ہم دے رہے ہیں نا, اس میں تو کچھ نہیں لکھا ہوا نا. وہ اس رپورٹ کو تو طاہر القادری نے ریجیکٹ کر دیا ہے, جس کو آپ اس کے اندر جان بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں. طاہر القادری نے ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ صفحہ نمبر 65 پر جو کنکلوژنز میں جو تاریخ لکھی ہے, انہیں اس پہ شبہ تھا کہ شاید انہوں نے کہا ریجیکٹ کر دیا, میں نے خود سنا. چلے اس کو آگے بڑھا. آپ کی اپنی جماعت کے لوگ بھی اسے بہرحال ان کی کاؤنٹر رپورٹ بھی رانا ثناءاللہ صاحب کی, جس میں انہوں نے اپنا کاؤنٹر ایک ورژن بیان کیا ہے, لیکن بہرحال رپورٹ کافی کچھ بولتی ہے. ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ آپ کی پارٹی, یہ تو بیرونی چیلنجز جن کی ہم نے بات کی, اپنی پارٹی اندر سے تقسیم کا شکار ہمیں دکھائی دے رہی ہے. جو حمید الدین سیالوی صاحب ہیں, انہوں نے آج اعلان کیا ہے کہ وہ نون لیگ سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ تاریخ و دھوبی گھاٹ جلسے میں 15 لیگی ارکان کے استعفے پیش کیے جائیں گے. کتنا بڑا چیلنج ہے جو انٹرنلی جو آپ کو ایک تقسیم کس کو پیش کیے جائیں گے استعفے؟ کس کو استعفے وہ اپنے پیش کریں گے نا, وہاں پہ اعلان کریں گے استعفوں کا کہ ہمیں جو 15 آپ کے لیگی ایم پی استعفوں کا ایک طریقہ ہے نا کانسٹیٹیوشن. نہیں, وہاں پہ تو اعلان کریں گے جلسے میں, جلسوں میں تو نہیں ہوتا نا. اسپیکر, یہ جو مطلب استعفے ہوتے ہیں یہ اسپیکر کو دیے جاتے ہیں نا, یا چیئرمین کو یا پروونشل اسپیکر کو. جلسوں میں تو پہلی دفعہ ہی سن رہے ہیں نا. تو جلسوں میں اگر جب ہوگا تو ہم دیکھیں گے کہ کس نے دیا ہے کس نے نہیں دیا, اور انہیں دینا بھی چاہیے تھا یا نہیں دینا چاہیے تھا. یا اس طریقے سے اگر آپ سیاست میں انوالو ہوں گے تو اس کے کوئی اچھے نتائج نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے. مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میرا اس حکومت سے تعلق ہے کہ 2013 میں اس ملک میں ہر چیز رکی ہوئی تھی. اس ملک میں روزانہ لوگ قتل ہوتے تھے, اس ملک میں دہشت گردی تھی, اس ملک میں بجلی نہیں تھی, اس ملک میں گیس نہیں تھی, اس ملک میں پیٹرول پمپوں پہ میلوں لمبی لائنیں لگی ہوتی تھیں. اس ملک میں جب مائیں صبح اٹھ کے بچوں کا ناشتہ بنانے لگتی تھیں تو چولہے نہیں جلتے تھے, گیس نہیں ہوتی تھی, بجلی کے کارخانے نہیں تھے, میگا واٹ نہیں تھے, انڈسٹری کو بجلی نہیں ملتی تھی. یہ ساری چیزیں ہم نے فراہم کر دی ہیں. اس کے باوجود ہم پہ تعزیر لگ رہی ہے. اس کے باوجود نواز شریف کو ذاتی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس کے باوجود اس کے خاندان کو کہ احتساب بھی نہ ہو. احتساب کا تو ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. احتساب اگر ہے تو پھر جن کی 456 آدمیوں کا کیوں نہیں ہوا ہے احتساب؟ کب ہو رہا ہوگی؟ نہیں, نواز شریف مجھے بتائیں کہ نیب کے اندر آج بھی 15 سال پرانے کیس پڑے ہوئے, لیکن نواز شریف کا 6 مہینے میں ہوگا. کیوں بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اسپیسیفک بات ہے, کوئی خاص مقصد حاصل کرنا ہے. آپ نے اس کے خلاف پناما کر کے آپ نے اقامہ پہ نکالا نا, اس کا مطلب کوئی کرپشن نہیں. جب کرپشن نہیں ہے تو آپ نے کیسے نکالا؟ اچھا, دوسری بات یہ ہے, ابھی پیراڈائز پیپر آئے, اس میں کچھ جرنیلوں کے نام ہیں, دیگر لوگوں کے نام ہیں, شوکت عزیز کا نام ہے, ملکہ برطانیہ کا نام ہے. کسی کے کان پہ جوں نہیں رنگ تھی جن کا ملکہ برطانیہ سے تعلق. مجھے بریک لینی ہے, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. مشاہد الرحمان صاحب, جاوید ہاشمی صاحب کی پارٹی میں واپسی کے لیے تمام تقریباً راستے ہموار ہو چکے ہیں. اب وہ شامل بھی باضابطہ طور پر ان کا ہونا رہتا ہے, لیکن فیصلہ ہو چکا ہے ملاقات میں. تو کس کی کوششوں سے یہ سارا معاملہ طے پایا, اور کیا ہاشمی صاحب کی پارٹی میں واپسی اسٹیبلشمنٹ کو کوئی پیغام تو نہیں ہے؟ کیونکہ ان کی ایک سخت ہمیشہ ٹون ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو لے کر. دیکھیں جی, بات یہ ہے, نہ کوئی ایسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑائی ہو رہی ہے, نہ کوئی معاذ ذرائی ہے. معاذ ذرائی کون کر رہا ہے؟ جو نواز شریف کے خلاف انتقامی کارروائی کر رہا ہے وہ معاذ ذرائی کر رہا ہے یا نواز شریف کر رہا ہے؟ نواز شریف تو نہیں کر رہا. تو میاں صاحب تو سڑک پر کھڑے ہو کے ہر ایک کو للکارتے ہیں, اداروں کو للکار رہے ہیں. دیکھیں نا, یہی تو بات ہے نا,
بات یہ ہے کہ آپ کے خلاف ایک ایکشن ہوا ہے، میں نے ایکشن کیا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ آپ یہ بھی نہ کہیں کہ میرے خلاف یہ ایکشن آپ نے کیوں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ یار میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی تو آپ معاذرائی کر رہے ہیں، یہ ہے اصل میں بات یہ ہے کہ نواز شریف کی ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ، اس کو ایک متنازع فیصلے کے نتیجے میں جس کو کوئی اون نہیں کر پائے گا، نہ ابھی بھی کر رہا ہے، نہ لیگل فیٹرنیٹی کر رہی ہے، وکلا اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کے تحت آپ نے ہٹا دیا۔ اب آپ کی خواہش ہے کہ وہ یہ بھی نہ کہے، وہ چپ کر کے بیٹھ جائے اور یہ کہے جی آپ نے جو کیا میرے ساتھ بڑا اچھا کیا۔ اب سنیں تو آپ کہتے ہیں ہم کرٹیسائز کرتے ہیں، فیصلہ کرٹیسائز کرنا ہمارا حق ہے، لیکن میاں صاحب نے تو اب ججوں پر براہ راست حملے شروع کر دیے کہ پی سی او کے تحت حلف اٹھانے والے مجھے کیسے نکال سکتے ہیں؟ تو بھائی اس میں غلط کیا ہے؟ پی سی او کے تحت لوگوں نے حلف نہیں اٹھائے، یہ ڈاکٹرین آف نیسیسٹی کہاں سے آئی ہے؟ یہ اگر باتیں کرنا، ججوں کے خلاف باتیں کرنا ہے تو ٹھیک ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو حقیقت ہے نا، زندہ حقیقت ہے جو ختم نہیں ہو سکتی۔ بات یہ ہے اصل کہ آج بھی نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کو اور اس کے پورے خاندان کو ذاتی انتقام کا جو بھی شخص نشانہ بنا رہا ہے۔ پوری بات سنا کریں یار، ایسی بات نہ کرے، پہلے پوری بات ہونے دیا کرے۔ ذاتی انتقام کا نشانہ جو لوگ بنا رہے ہیں نا، وہ بڑے ظالم لوگ ہیں۔ اس لیے ظالم ہے کہ ایک تو اس کے پورے خاندان کو انہوں نے لپیٹا ہوا ہے، اور ظالم ہونے کی انتہا یہ ہے کہ اس کی اہلیہ، بیماری ہر ایک کے گھر میں آ سکتی ہے، پھر گھوم پھر کے مشاہد الرحمن صاحب وہیں آگے نہیں، ان کی اہلیہ جو ہے ان کو کینسر ہے نا، مطلب اس بات کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ وہ جا کے اس کی تیمارداری بھی نہ کرے، مطلب ذاتی انتقام کی انتہا یہ، اور جو لے رہے ہیں وہ اتنے بربریت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ عدالت نہیں ہونے کے وہ کیا کیا ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے دنیا میں ماضی کے؟ ذرا مجھے ایک بات بتائیں، کون سا وزیر اعظم آج تک پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں نیب کے سامنے پیش ہوا ہے؟ بتائیں مجھے، ایک بھی پیش نہیں ہوا۔ کون جی آئی ٹی میں پیش ہوا ہے؟ ایک بھی پیش نہیں ہوا۔ اور 5 دن کے بعد کی تاریخیں دی جا رہی ہیں، یہاں پہ ایگزامشن پہ لوگ چلتے رہے، 15 سال کیس فیصلے نہیں ہوئے آصف زرداری کے۔ لیکن خود ہی دعویٰ کر رہے تھے نا، میں تو 3 نسلوں کا احتساب دینے آیا ہوں۔ تو بھائی خود ہی کہا تھا، دعویٰ کر کے آئے تھے نا۔ ہاں، تو اس لیے کہا تھا نا کہ انہیں اعتماد تھا نا اپنے اداروں پہ۔ یہ جو عدلیہ ہے، اس کے لیے نواز شریف سے زیادہ تو قربانی کسی نے نہیں دی نا ان کی بحالی کے لیے۔ لیکن آپ ان کے ساتھ انصاف تو کریں نا۔ یہ کون سا انصاف ہے کہ جے آئی ٹی آپ نے بنا دی ہے ان لوگوں پہ مشتمل جو ہماری پارٹی کے مخالف ہیں، اور آپ ان کو اوپر بندہ بھی بٹھا دیا۔ کالا کوٹ پہن کر اس وقت عدالت میں جب پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم کے خلاف کیس تھا، تو آج جب اپنی باری آئی ہے تو رک جائیں یہاں پہ۔ بالکل میں اس کو ڈیفینڈ کرتا ہوں، وہ ٹھیک گئے تھے، اس لیے ٹھیک گئے تھے کہ وہ گئے تھے ایک غدار کے خلاف۔ حسین حقانی، میری بات سنیں، دیکھیں سطح پہ نہ رہیں، سطحی بات نہ کریں۔ حسین حقانی کو آج آصف زرداری غدار کہہ رہا ہے نا، پچھلے دنوں کہا نا اس نے کہ حسین حقانی غدار ہے۔ تو اگر حسین حقانی کے خلاف نواز شریف چلا گیا تھا تو کیا برا تھا؟ اور کیا اس وقت جنرل کیانی نہیں گیا تھا؟ کیا اس وقت آئی سی آئی چیف نہیں گیا تھا؟ آپ کو صرف نواز شریف یاد رہ جاتا ہے؟ کافی زیادہ ان پہ تفصیلی جوابات، ابھی بھی بحث لمبی کی جائے یہ ختم نہیں ہوگی۔ اور یہی کہنا ہے مشاہد اللہ خان صاحب کا کہ ہمیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جب ان سے پوچھیں کون بنا رہا ہے انتقام کا نشانہ، اور اس ملک کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ بتانے کو تیار نہیں۔ آج کے شو میں اتنا ہی، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔